फौजी साहब जिनका तारुफ माशाअल्लाह आप जानते ही हैं, बल्कि अल्फाज मोहताज ही उनकी खिदमात और बेलोस खिदमात हज करने के हवाले से काम नहीं जानता। तो बिना ताक़ीद उनसे मुस्तमिल वो जश्न मनाएं के हवाले से सारे भाई दो चार बातें सरकार की बारगाह से अब हाजियों का भी यही कहना है माशाल्लाह कि दो चार बातें हाँ बिल्कुल नहीं कुछ सीखने को मिल जाएगा। मौलाना साहब साथ ही में रहेंगे माशाल्लाह, अभी पूरा उम्रा कराएंगे, आपके साथ ही साथ रहेंगे पूरा सफ़र, ये जो आपका उम्रे का है साथ ही में रहेंगे। मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये ऐसा मकाम है मक्का शरीफ जो हम लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, हज के मौके पर आते हैं। ये सच बात है कि यहाँ पर सिर्फ वही आते हैं जिन्हें रब परवरदिगार बुलाए, जिनके दिल में जोश पैदा होता है, वरना पैसे से उम्रे और हज के सफ़र नहीं हुआ करते। बहुत लौ लगी होती है, बहुत आजिज़ी और गिड़गिड़ा के लोग दुआ करते हैं इस मकाम पे आने के लिए। उनमें से अल्लाह कुछ बंदों को चुन लेते हैं और अपने घर में हाजिर उनके लिए असबाब पैदा कर देते हैं, सबील पैदा हो जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत 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 बड़ा फज़्ल करम है कि वो अरकान अदा करने हम लोग जा रहे हैं कि दुनियावी एतबार से देखने में हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद खाने काबा का हम तवाफ़ करेंगे। तसव्वुर करेंगे जिस वक्त हम काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह उसी वक्त इसी खाने काबा के ऊपर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर के नाम से जो अल्लाह का घर है, फरिश्ते वहाँ तवाफ़ वो अमल करने का मौका मिल रहा है जो ऊपर फरिश्ते कर रहे हैं। और मज़े की बात इसमें ये है, फज़्ल करम रब्बुल आलमीन का इतना इसमें साफ नज़र आता है कि 7वें आसमान के बैतुल मामूर का जो तवाफ़ फरिश्ते कर रहे हैं, एक बार जो फरिश्ते तवाफ़ करते हैं क़यामत तक उनका दोबारा नंबर नहीं आता। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का सबसे बड़ा फैज़ ये हासिल हुआ है कि हमें अल्लाह ने छूट दी कि जितना चाहो उतना करना। आपकी और हमारी ज़िंदगी में, गुजरी हुई ज़िंदगी में ज़रूर हमसे कुछ न कुछ जाने अनजाने में ख़ताएँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, गुनाह हुए हैं, कुछ जाने में हुए हैं, कुछ अनजाने में हुए हैं, कुछ हमने क़स्दन किए हैं, कुछ हमने इत्तिफ़ाक़न किए हैं, मजबूरी में किए हैं। लेकिन हमारी न जाने किस वक्त की कौन सी दुआ या किसकी, हमारे वालिदैन की दुआ या हमारे किसी बुजुर्ग की दुआ हमारे काम आई कि आज हमें वो मौका मिल रहा है कि हम गुजरी हुई ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी और बची हुई ज़िंदगी में नेक अमल करने की तौफीक अल्लाह से मांगे। इसके लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है? एक तो ये होता है कि आपने कोई बहुत बड़ी नेकी की या बहुत मामूली सी नेकी की और सीधे हाथ के फरिश्ते ने लिखा और हश्र में उसका हिसाब होगा। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मेहमान बनाया तो मेहमान नवाजी की सबसे बड़ी दलील ये दे दी, आप ये समझ लीजिए कि खाने काबा पे पहली नज़र का पड़ना और परवरदिगार आलम का वादा कि जो जायज़ दुआ मांगो। हम इतनी गलतियाँ, इतनी खताएँ, इतनी बुराइयों से गुजरने के बाद सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम के फजल करम की बदौलत उस मकाम पे खड़े हो गए जहाँ हमको ये मौका दे दिया गया है कि खाने काबा पे पहली नज़र पड़े। अब कैसे होगा? जब हम लोग यहाँ से अभी हज़रत के साथ चलेंगे, लब्बैक पढ़ते हुए हरम शरीफ चलेंगे, हरम शरीफ में जब हम दाखिल होंगे तो रास्ते में तो जैसे हम दुनियावी एतबार से चलते हैं वैसे ही चलेंगे, लेकिन जब हरम शरीफ में हम दाखिल होंगे तो हम अपनी गर्दन को ऐसे झुकाएंगे, अदब और एहतराम से गर्दन हमारी झुकी होगी और हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ दूर चलने के बाद में हफ्ते में 2 बार 3 बार लोग खुले के साथ में जाते हैं तो अंदाजा हो जाता है, वाकिफ हो जाते हैं। कुछ दूर ही अंदर चलने के बाद हमको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मिलेंगी, उससे हम उतरेंगे नीचे के लिए। और यहाँ पर बहुत बारीक सी चीज़ का ख्याल रखना। अब सवाल पैदा होता है, लोग पूछते हैं कि भाई आप सर झुका के क्यों चलवा? उसकी वजह ये है कि हरम शरीफ में जहाँ से दाखिल होंगे वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हमको मताब का हिस्सा मिलेगा। इस बीच में बड़े बड़े से पिलर लगे हुए जो छत पड़ी हुई है, अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको एक कोना खाने काबा के यहाँ से दिखाई दिया, फिर आप आगे बढ़े तो दूसरा कोना यहाँ से दिखाई दिया, कोई लुत्फ नहीं करता। आज आपको बहुत बड़ा इनाम का मौका दिया गया, इसलिए आपकी पहली निगाह जब खाने काबा पे हो तो भरपूर निगाह हो। और मेरी एक छोटी सी बात जरूर याद रखिएगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ हाथ उठा के कि परवरदिगार इस सफर के बाद अल्लाह पाक आपको बार बार उठाए,
لیکن جو کہنے والی بات ہے مجبور ہو کے میں کہہ رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار جو خانہ کعبہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ میں نے 1994 میں جب پہلا حج کیا تھا، اتنا مقدس گھر کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ، میں کیا میری اوقات کیا، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے وہاں کے بارے میں۔ پہلی مرتبہ 1994 میں جب ہماری نظر خانہ کعبہ میں پڑی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت سے سنہرے سفید اور آسمانی موتیوں کی لڑیاں آسمان تک جا رہی، وہ نظارہ ان آنکھوں نے دیکھا تھا نا۔ اس کے بعد 20 سفر ہوئے، یہ میرا 21واں سفر ہے۔ ہر سفر میں یہ تمنا رہی کہ پروردگار عالم وہ والا کعبہ ایک بار دیکھا، وہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا، دوبارہ وہی ملا جو دنیا دیکھتی ہے۔ تو جن لوگوں کا پہلا سفر ہے وہ خصوصاً اس بات کو اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ آج یہ چند لمحوں کا جو لمحہ ہوگا کہ آپ نہیں، بس آپ کی گردن اس طریقے سے اٹھتی ہے اور سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ یہ 2-4-5 منٹ کا جو سین ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے یادگار بن جائے گا، جیسے میرے لیے بن گیا 1994 میں۔ یہاں پر عاجزی سے، انکساری سے، گڑ گڑا کے دعا مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہ جو پہلی نظر پڑتی ہے تو قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، پاؤں سڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ بہت بڑا آپشن آپ کو دیا ہے پروردگار عالم نے کہ میرے بندو جو جائز مانگو گے ابھی دیں گے۔ بہت کھلا بکسا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے اندر خالی نکال کے آپ کو تحفہ تحائف دینا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کچھ ہلکا سا تو ایسا ہوگا نا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں۔ اگر واقعی اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی شرمندگی اور گزرے ہوئے وقت کے گناہوں کے بعد بچی ہوئی زندگی میں ایک ہدایت کی پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے بچا لے، گناہوں کے دلدل سے ہمیں بچا لے۔ یہ سچ ہے کہ شیطان ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اپنی نگہبانی میں ہم کو رکھے ہوئے ہے۔ لہذا ارکان کی ادائیگی کے لیے، جیسے کہ آپ کو کل ہم نے مدینہ شریف میں بتایا تھا، آج راستے میں سفر کا ذکر ہوا، ابھی حضرت ساتھ میں ہم لوگ چلیں گے۔ جو میں نے ترتیب بتائی کہ سر جھکا ہوگا، ہم لوگ زینے سے نیچے اتریں گے۔ جب ہم نیچے اتر کے مطاف کے حصے میں آ جائیں گے تو جہاں سے زینوں کی چوڑائی ہوگی اس سے داہنے یا بائیں ہم تھوڑا سا پھسل جائیں گے، ہٹ جائیں گے ایسے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں ہٹ جائیں گے؟ جب ہم حدیث میں پہنچ گئے تو اب تو ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیسے سینکڑوں لوگ اسی زینے سے اترتے ہیں اور الگ الگ ملکوں کے ہیں، الگ الگ زبان کے لوگ ہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے، آپ ان کی نہیں سمجھتے، وہ آپ کو دھکا بھی دے سکتے ہیں، آپ کے دھکا ایک کے فوراً بھی مل سکتا ہے، آپ گر بھی سکتے ہیں، یا آپ کی وجہ سے اترنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ باریک باریک چیزیں ہیں کہ اعمال کی انکم کہاں سے ہو رہی ہے اور اعمال کا نقصان کہاں سے ہو رہا ہے۔ کسی کا دل دکھایا تو یہاں پر فوراً لکھ لیا جائے گا، یہ گناہ ہوا۔ اور نیک کام دنیا کی کرنسی مال ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور سب سے بڑا ذہین آدمی وہ یہ جو اسی زندگی میں جیتے جی اعمال کی انکم کی فکر میں لگا رہے، جو کہ ہمارے پروردگار عالم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کی موت اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتی ہے، اسی طرح اس کا رزق اس کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچتا ہے۔ تو جب ہماری آخری سانس تک کے رزق کا کنفرمیشن پروردگار عالم نے دے دیا تو اب تو سمجھداری یہ ہے کہ ہم اعمال کی کرنے لگے۔ یہاں سے آپ گر گرا کے دعا مانگے، جتنی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ خوشی کا لمحہ ہے، اور مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ بآواز بلند پڑھتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خوشی کا اظہار ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہم حضرت کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کس جگہ سے طواف شروع ہونا ہے، حجر اسود کس کونے پہ لگا ہے، خانہ کعبہ کے 4 کونے، جس کونے پہ حجر اسود کے نام کا پتھر لگا ہے اس کے سامنے ہرے راڈ سے ہمیں نشاندہی ہو جاتی ہے۔ حجر اسود سے ہم اپنے سفر کی شروعات کریں گے اور یہاں سے کوشش یہ کی جائے کہ آپ تیسرے کلمے سے شروعات کریں۔ یہاں سے آگے بڑھیں گے، رکن شام پہ پہنچیں گے، رکن عراق پہ پہنچیں گے اور رکن یمانی پہ پہنچیں گے۔ رکن یمانی سے اور حجر اسود کے بیچ کا جو راستہ ہے، جب ہم اس پہ چلیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تقریباً سب کو یاد ہوگا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً لوگ عربی کی دعائیں نہیں یاد کر پاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کچھ لوگوں کو وہاں پہ دیکھیں گے جو ہاتھ میں کتاب لے کے چل رہے ہوں گے اور پڑھتے جا رہے ہوں گے اور طواف کے چکر پورے کرتے جا رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے۔ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لہجے میں عاجزی ہوتی ہے،
آپ اپنے گھر میں دیکھیں, ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارا بچہ ہم سے اگر کوئی چیز کہتا ہے کہ ابا یہ دلا دو, تو ہم ڈال دیتے ہیں کل لے آئیں گے, پریشان نہ ہو. لیکن جب وہ پاؤں میں لپٹ جاتا ہے, جب وہ پیار کرنے لگتا ہے, نہیں ابا ہمیں آج ہی چاہیے, ہمیں ضرورت ہے اس کی, تو ہم دنیا چھوڑ کے اس بچے کی خواہش پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو جب دنیاوی اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے, تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, لامحدود خزانے کا مالک ہے. ہماری سوچ تو محدود ہے لیکن اس کے خزانے لامحدود ہیں. ہمیں عمرے کے ارکان کی ادائیگی اس طرح سے کرنی ہے کہ 7 چکر خضوع کے ساتھ پورے کرنے ہیں. ہر چکر میں حجر اسود کی طرف سے ہاتھ اٹھتا ہے, لیکن قربان جائیں ہم اپنے اس نبی پہ جس نے 1400 سال پہلے ہمارے دل میں اٹھنے والے آج جو درد تھا وہ 1400 سال پہلے اس کا علاج بتا دیا. کیسے؟ ہمارے نبی نے جب عمرے کے ارکان کی ادائیگی کی ہے تو آپ نے پہلے چکر میں حجر اسود کو پکڑ کے بوسہ دیا, چکر پورا کیا, دوسرے چکر میں بوسہ دیا, تیسرے میں بوسہ دیا, اور جب چوتھا چکر کا نمبر آیا تو چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس چکر میں ہمارے نبی نے حجر اسود کو جا کے نہیں پکڑا. جبکہ اس وقت مکے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اللہ کے نبی کو بھیڑ میں روک سکتا تھا, لیکن آپ نے اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس چھڑی کو ایسے کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کیوں کر دیا ایسا؟ 7 چکر میں حجر اسود پکڑ کے چوم سکتے تھے. امت صدمے میں چلی جاتی کہ ہم عمرہ کرنے آئے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے, لیکن حجر اسود کے نزدیک بھی نہ پہنچ پائے. ہمارے اس درد کو دور کرنے کے لیے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اگر تم دور سے بھی ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کو ایسے دونوں ہتھیلی یوں کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ایسے آپ نے چوم لیا, آپ نے شروعات کر دی. تصور میں آپ نے اس کو پکڑ کے چوم لیا. یوں 7 چکر پورے ہوں گے. 7 چکر ہمارے جب پورے ہو جائیں گے, اس کے بعد جس جگہ سے ہم نے جس کونے سے شروع کیا ہے, سیدھے ہاتھ پہ جب ہم دیکھیں گے تو ایک پنجرا ایسا رکھا ہوا ہے, سنہرا سا ہے, اس میں شیشہ وغیرہ لگا ہوا ہے. لیکن چونکہ آج آپ کا سب سے پہلا مشن اپنے عمرے کے ارکان کی ادائیگی کرنا ہے, لہذا آج آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے. آج آپ کوشش یہی کریں گے کہ آپ دور سے ساری چیزیں دیکھتے چلیں, لیکن دل میں یہ تمنا رکھیں کہ ہم کل آ کے دیکھیں گے کہ جہاں پر مطاف میں گئی ہے تو آخر یہ کون سی چیز ہے جو یہاں بیچ میں رکھی ہوئی ہے. اگر کوئی اس کی اہمیت نہ ہوتی تو نہ جانے کب کا اس کو ہٹا دیا گیا ہوتا, کیونکہ سب سے زیادہ طواف کے دوران جو جام لگتا ہے, جو بھیڑ ہوتی ہے, وہ اسی جگہ پر. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک ایسا پتھر ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے, یہ ہوا میں ایسے اٹھتا تھا, لفٹ کا کام کرتا تھا. سوچ سکتا ہے کوئی؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کوئی؟ لیکن وہی تو ہمارا رب ہے جو ہماری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے نظارے ہم کو دکھاتا ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سنا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے, تو بالکل ٹھیک پیچھے جا کے کوشش کرتے ہیں, وہاں طواف ہو رہا ہے. لیکن پیچھے کا مطلب بالکل ٹھیک پیچھے نہیں, اس کے پیچھے جس جگہ پر بھی آپ کو جگہ مل جائے آپ وہاں پر 2 رکعت پڑھ لیجیے. وہیں زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں, وہاں آپ زمزم پی لیجیے. اس میں ایک پکی اور پریکٹیکل بات آپ کو بتا دیں, ہم لوگوں نے زندگی بھر اپنے گھروں میں جو زمزم پیا وہ کیسے پیا؟ ہمارا کوئی ملنے جلنے والا, تعلقات والا جب عمرہ اور حج کر کے گیا, اس نے اتنی بڑی شیشی میں زمزم ہمارے گھر بھیجا, پورے گھر نے پولیو ڈراپ کی طرح 2 بوند اس کا 2 قطرے پی لیے. اس کی تسلی ہو گئی کہ ہاں بھائی پولیو ڈراپ پی لیا. آج ہمیں افراد زمزم دکھ رہا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے, اور حکم بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو زمزم پینا ہے. ہمارے ساتھ ایک گروپ پورا آیا ہوا تھا جس میں 2-4 علماء اور ایک مفتی صاحب بھی میرے دوست تھے. انہوں نے کہا, انہوں نے جانتے کہ سارے بھائی یہ قصہ آپ سنا سکتے ہیں. 7 گلاس زمزم انہوں نے پی لیا, اور وہاں سے پینے کے بعد جب ہم لوگ صفا مروا پہ چلے ہیں تو چوتھے چکر کے بعد پیشاب روکنا مشکل ہو گیا. بیچ میں سے صحیح کا مقام چھوڑ کے باہر نکلے, جا کے باتھ روم ڈھونڈا, استنجا کیا, وضو کیا, دوبارہ آئے اور وہاں سے شروعات کی. لہٰذا میری گزارش ہے آپ سے کہ یہاں پر زمزم پینے کا حکم ہے تو آپ 1 گلاس پی لیں یا 2 گلاس پی لیں, جتنا آپ کو یہ لگے کہ ہاں اتنے میں ہمیں کوئی حاجت محسوس نہیں ہو سکتی. زمزم پی لیا آپ نے, اس کے بعد وہیں سے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. میں نے جب پہلا حج کیا تھا تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف ہو جائے گا تو صفا مروا پہ جانے کے لیے کون سا راستہ ہوگا.
بس سے جانا ہوگا یا ٹیکسی سے جانا ہوگا، کتنے ریال لگیں گے، لیکن اللہ کیسے نگہبانی کراتا ہے. 7واں چکر میرا پورا ہونے سے 10-12 قدم رہ گئے ہوں گے، 2 بھائی میرے برابر سے نکلے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ چلو بھائی 7واں چکر ہو گیا، اب صفا مروا میں چلنا ہے. میں انہی کے پیچھے چلا تو پتہ چلا نہ بس کی ضرورت ہے نہ ٹیکسی کی ضرورت ہے. چند قدم کے فاصلے پہ ہم اس مقدس پہاڑ پہ کھڑے تھے جو صفا کی پہاڑی کہلاتی ہے. صفا کی پہاڑی پہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا رخ بالکل سیدھا ہوگا، کیونکہ سامنے کی طرف آپ کو چل کے جانا ہے. وہاں مروا کے نام کی پہاڑی ہے. لیکن سفر کی شروعات کرنے سے پہلے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ہلکا سا اپنا رخ ایسے موڑ کے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس ڈائریکشن میں سیدھے آپ کی نگاہ کھانے گا. اس مقام پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعا کرنی ہے. اور آپ کو دعا کرنی ہے. میں کیا کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پسند آئے تو آپ بھی کہہ دیجیے گا. ہم اس مقام پہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے میرے پروردگار پالنہار، آج تیرے فضل و کرم سے یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی اور 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے قبول کر لیا. اس مقام پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ میرے مولا ابو جہل اور عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے ایمان والا بنا دے. 24 گھنٹے تب پورے ہوئے تھے جب حضرت عمر کا دل بدل گیا تھا اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو ہم یہ دعائی دیتے ہیں پروردگار عالم کو کہ میرے پاک پروردگار، تیرے محبوب نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی تھی، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پوری ہو گئی تھی. اسی نبی کے صدقے سے آج ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا میری بھی دیکھ بجائے. یہاں سے صفا سے جب ہم سیدھے چلنا شروع کریں گے تو بیچ میں کچھ حصہ ایسا ہوگا جہاں پر ہرے رنگ کے راڈ لگے ہوں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں سے ہرے رنگ کے راڈ شروع ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہرے رنگ کے راڈ ختم ہو رہے ہیں، اتنے حصے میں مرد حضرات کو دوڑ کے چلنا ہے. خواتین اپنے نارمل قدموں سے جیسے چلتی ہیں ویسے ہی چلیں گی، لیکن مرد حضرات تھوڑا سا اس طریقے سے کریں گے. مطلب کوئی اولمپک کی ریس میں نہیں دوڑنا ہے آپ کو ایک ارکان کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہاں سے شروع کیا، یہاں پہ ختم ہوا، پھر وہاں سے نارمل قدموں پہ آپ چل کے مروا میں چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے. اس طریقے سے 7 چکر ہو گئے. پوری چکر اسے کہتے ہیں جہاں سے بات شروع ہو کے بات ختم ہوتی ہے. یہ دنیا کا واحد لمحہ ایسا ہے جس میں آپ صفا سے مروا گئے تو یہ ایک چکر کاؤنٹ ہو جائے. ایسی غلطی نہ کریں کہ یہاں جا کے واپس آئے تو ایک چکر ہوگا. نہیں، صفا سے مروا گئے ایک چکر، مروا سے واپس آئے دوسرا. بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ آخر ہرے راڈ کیوں لگائے گئے، کیوں اس جگہ پہ دوڑا جا رہا ہے. مختصر سی اس کی بات ہے کہ جب اماں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس بٹھا کے ان کی رونے کی بے چینی کو دیکھ کے پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پہ آئی تھی. صفا کی پہاڑی سے سب طرف دیکھا، پانی نہیں دکھائی دیا. اتر کے وہ چلی سامنے کی مروا کی طرف جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پانی مل جائے. تو آپ تصور کیجئے خانہ کعبہ کے پاس اپنے بیٹے کو لٹانے کے بعد وہ چل تو سامنے رہی تھی لیکن نظر ان کی بیٹے کے اوپر تھی. کیونکہ جس جگہ پر آج آپ اتنی روشنی، چمک دمک اور ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں یہاں پر صرف کالے کالے سے پہاڑ تھے، پتھریلے پہاڑ تھے، ریتیلے پہاڑ تھے. ایک عجب سا نظارہ تھا. کٹورا جیسی جگہ تھی جہاں پر خانہ کعبہ کا تعمیر ہوا. تو نظر بیٹے کے اوپر تھی اور چل سیدھے رہی تھی. لیکن جب سیدھے چلنے میں کچھ دور چلنے کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹا سا ریت کا ٹیلا ایسا تھا. بہت اونچا نہیں تھا لیکن اتنا تھا کہ اس کے پار نہیں دکھتا. اتنے حصے کو وہ دوڑ کے پار کرتی تھی تاکہ جلدی سے وہ پار ہو جائے، بیٹے پہ نظر پھر سے چلی جائے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان جب بھی عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے یا حج کے موقع پہ آئیں گے، صفا مروا کی صحیح اماں ہاجرہ کا جو کیا ہوا ماحول تھا وہ سامنے ہمارے نظر ہوگا. صفا سے مروا کے ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں گے. مروا میں جب چکر پورے ہو جائیں گے تو ہم وہاں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. کیونکہ آج آپ کے ساتھ حضرت ساتھ میں چل رہے ہیں، لہٰذا آج تو آپ کو سب پوری طرح سے گائیڈ کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کی کوشش یہ رہے گی کہ آپ کل سے بچے ہوئے وقت کی عبادتوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ یاد کر لیں گے کہ آج ہم کس گیٹ سے اندر گئے ہیں اور کس گیٹ سے ہم نکل کے آئے. کیونکہ آپ راستوں سے واقف نہیں ہیں. اگر آپ جیسے اس ہال میں آپ اس گیٹ سے آ گئے اور ادھر سے نکل گئے تو آپ بھٹک جائیں گے کہ میرا ہوٹل کہاں ہے.
آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، پھر آپ کسی کو فون کریں گے، پھر ہوٹل سے کوئی لینے جائے گا، خود بھی پریشان ہوئے، لوگ بھی پریشان ہوئے۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس نمبر کے دروازے سے ہمارے ہوٹل کا سیدھا راستہ ہے، اور یہاں سے مکمل کر کے الٹا ہم باہر نکل کے آ جائیں گے۔ اپنے ساتھ جو خاتون ہیں ان کو ہوٹل تک لا کے چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑنے کے بعد آس پاس بہت سی نائی کی دکانیں ہیں، آپ وہاں پر جائیں گے۔ کتابوں میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پورے سر کے اگر آپ بال کٹواتے ہیں تو یہ افضل ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے پورے سر کے نہیں کٹوا رہے ہیں تو باقاعدہ پھر آپ کو ایسا نہیں کہ 4 لٹ ادھر اور 4 لٹ ادھر سے کاٹ لیے، آپ کو نائی کی دکان پہ 1/4 کا کرنا ہے کہ یہ کاٹنا ہے۔ حالانکہ وہ جب گنجا کرتے ہیں تو پیسے کم لیتے ہیں، جب کٹنگ کرتے تو زیادہ لیتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو رہا ہو۔ اس کو بال کٹوانے کے بعد آپ اپنے کمرے میں آئیں گے، احرام کی چادروں کو کھول دیں گے، غسل کریں گے، اللہ نے دیا ہے تو نئے کپڑے ورنہ صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ الحمدللہ آپ کا یہ پہلا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کی جو ترتیب ہوگی، ارکان سب اسی طرح سے ہوں گے، صرف احرام باندھ کے نیت کرنے کا مسئلہ جو ہم لوگوں نے مدینے سے نکل کے بیر علی میقات پہ کیا تھا وہ اما عائشہ کی یاد میں جو بنی مسجد عائشہ وہاں سے کیا جائے گا۔ کوئی چیز میری ناگوار گزری ہو، کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت سے گزارش ہے کہ اب وہ اپنی دعاؤں سے نواز دیں تو ہم لوگ یہ سفر شروع کریں انشاءاللہ۔